अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक़ मदाज़ात। मुस्कुराएँ हम इस वक्त मौजूद हैं फैसल रियाज साहब के साथ तुलू इस्लाम पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बैरकुन और खाकी के दरमियान ये वाक़या है जो कि बैरकुन के मज़ाफ़ात में है। मानसरा का एक तारीख़ी कस्बा है, एक ग्रीन कस्बा बैरकुन। और फैसल रियाज साहब का ताल्लुक़ भी बैरकुन से है। फैसल रियाज साहब को मानसरा के तालीमी हल्के बखूबी जानते हैं। इनका मानसरा में टेक्निकल के हवाले से एक बड़ा नाम रहा। एक बड़ा इदारा इन्होंने मानसरा में टेक्निकल के हवाले से स्टार्ट किया था। फैसल रियाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। फिर आपका हज़ारवी हवाले से भी वहाँ से भी आपकी निस्बत है, उलमाए कराम से भी आपकी निस्बत है। ज़रा बताइएगा कि यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा। जो लोग आपको नहीं जानते उनके हवाले से आप अपना तारफ़ उनको ज़रा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा दुआ न्यूज़ का कि उन्होंने हमें मौका फ़राहम किया अपना इंट्रोडक्शन करवाने का। मेरा नाम फैसल रियाज है। कायद यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मैंने 2007 में एमएससी की थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह बीएड भी किया अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, और 2007 से अब तक का अल्हम्दुलिल्लाह 15 ईयर्स का टीचिंग एंड मैनेजमेंट एक्सपीरियंस भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने ये फ़ील किया जब कायदा यूनिवर्सिटी से मैंने डिग्री हासिल की कि इस एरिया के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको एक क्वालिटी एजुकेशन फ़राहम की जाए, और उसके लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और स्टूडेंट्स पे मेहनत इस चीज़ की भी करने की बहुत ज़रूरत थी कि क्वालिटी एजुकेशन के साथ उनकी तरबियत की जाए। क्योंकि मैंने महसूस किया कि यहाँ पे तरबियत पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जाती, यानी दोनों चीज़ों को यकजा करने की ज़रूरत थी, क्वालिटी एजुकेशन और उसके साथ तरबिया प्रोग्राम। तो इन दोनों चीज़ों को यकजा करने के लिए इस इदारे तुलू इस्लाम स्कूल एंड कॉलेज इसको स्टार्ट किया गया। और तुलू इस्लाम चूँकि अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़म है जो बांगे दरा के आखिर में है, और उस सब के अंदर अल्लामा इकबाल ने उम्मीद की एक किरण दिलाई है मुसलमानों के लिए कि उनका एक इंशाअल्लाह बहुत अच्छा ताबनाक मुस्तकबिल आने वाला है, और उसके अंदर भी तरबियत से रिलेटेड ही उन्होंने बाकी बातें भी की हैं। तो इसी वजह से हमने अल्लामा इकबाल की इस मशहूर ज़माना नज़म तुलू इस्लाम पर ये स्कूल का नाम रखा है। और यहाँ पे हम दोनों चीज़ों के साथ लेके चल रहे हैं। फ़र्स्ट क्वालिटी एजुकेशन जिसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सिस्टम को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि स्टूडेंट जो भी कुछ करे वो यानी ख़ुद करके सीखे। उसके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की गई हैं। इसी तरह से इसके साथ हमने प्रैक्टिकल्स पे बहुत ज़्यादा फोकसिंग रखी हुई है कि स्टूडेंट्स को जो कुछ हम टीच कर रहे हैं तो उसके साथ स्टूडेंट को प्रैक्टिकल भी करवाए जाएँ। और इसके साथ हमने तरबिया प्रोग्राम के लिहाज से भी खुसूसी तौर पे यहाँ पर कोशिश की हुई है। इसके लिए हमने हमारे साथ दो इदारों का इश्तराक है, एक करैक्टर एजुकेशन फाउंडेशन का, और करैक्टर एजुकेशन फाउंडेशन के ज़रिए हम स्टूडेंट के नाज़रा कुरान मजीद पे भी वर्क कर रहे हैं ताकि उनका बेहतर हो। दूसरा मकतब ट्रस्ट मकतब तालीमुल कुरान, तो इस इदारे के ज़रिए तरबियत पे हम ज़रूरी तौर बहुत ज़्यादा यानी कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट की एक अच्छी तरबियत हो जाए। इसके लिए यहाँ पे उलमाए किराम हैं और साथ आलिमात हैं छोटे बच्चों के लिए जो तरबियत के लिए कोशिश कर रही हैं। फिर हमारी असम्बली में ये तरतीब होती है कि वहाँ पर भी तरबियत पे बात की जाती है, क्लासरूम्स के अंदर भी। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि अल्लामा इकबाल ने जो कहा था कि सबक पढ़ फिर सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अच्छा सर, आपकी बात यहीं काटता हूँ। वसी तजुर्बा है, आपने एक बड़े लंबे अरसे तक मानसरा शहर में मुअल्लिम रहे। टेक्निकल के हवाले से आपने बहुत काम किया। तो मुझे तो वो तजुर्बा ज़रा शेयर कीजिएगा जो आपका बतौर टीचर, फिर एक इदारे में आप बतौर प्रिंसिपल रहे, फिर आपका अपने एक इदारा रहा जहाँ आप एडमिनिस्ट्रेटर रहे, आप वहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे। तो उसका तजुर्बा भी ज़रा शेयर कीजिएगा। फिर ज़रा बात करते हैं तुलू इस्लाम स्कूल एंड कॉलेज बैरकुंड मानसरे की। जी, मेरे तजर्बे में जो बात सबसे ज़्यादा नोटिस की गई वो ये नोटिस की गई कि इस टाइम पे पेरेंट्स की भी जो बहुत ज़्यादा ख्वाहिश देखी गई, जो स्टूडेंट्स की भी बहुत ज़्यादा देखी गई, वो एजुकेशन को नंबर गेम से बढ़ के कोई अहमियत नहीं दे रहे हैं। बस वो ये समझ रहे हैं बस बच्चे के नंबर एक अच्छे आ जाएं। अच्छे नंबर आ गए। जी। तो हालांकि एजुकेशन सिर्फ ये नंबर गेम्स का नाम नहीं है, ये लाजमी ज़रूर है कि स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आएँ और वो
ایکزل کرے. لیکن اس کے ساتھ جو تربیت کی کمی بہت زیادہ میں نے فیل کی ہے کہ نام کی تربیت بھی کہیں پر نہیں ہے. بس صبح سے شام تک ایک وہ کریمنگ کا ایک رول سا بن گیا ہے, بس اسٹوڈنٹ کو ایک رٹا لگوانے والا. یعنی نمبرز گیم میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ بس کریمنگ رول ہے جی, بس رٹا لگوائیں اور اس طرح. تو اس میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو کنسیپچل لرننگ. کنسیپچل لرننگ کے لیے پریکٹیکل کا ہونا بہت ضروری ہے. الحمدللہ اس لیے ہم نے یہاں پہ پہلی ترجیح اس کو دی ہے کہ پریکٹیکل لیبز ہم نے یہاں پر کریٹ کیے ہیں, جس میں کمپیوٹر لیب, ہماری فزکس لیب, کیمسٹری لیب, بایو لیب, تو تاکہ اسٹوڈنٹ کو کنسیپٹ ہر چیز کا ملے. یہ بھی دیکھا گیا ہے نا کہ اسٹوڈنٹس اسٹڈی کو ایک بوجھ سمجھ رہے ہیں. تو اسٹڈی کو وہ بوجھ کیوں سمجھ رہے ہیں, اس کی ریزن یہی ہے کہ وہ اسٹڈی کو انجوائے نہیں کر رہے ہیں, وہ اس کو ایک بوجھ سمجھ رہے ہیں, کیونکہ ان کو رٹا لگوانے کی کوشش کی جائے گی, بغیر کنسیپٹ دیے ان کو پڑھانے کی کوشش کی جائے گی, تو وہ لازمی طور پہ اکتا جائیں گے. تو اس وجہ سے جو میں نے فیل کیا ہے, فرسٹ ون کہ اسٹوڈنٹ کو کنسیپٹس دیے جائیں, ان کو پھر پریکٹیکلس کروائے جائیں جس سے وہ ان چیزوں کو انجوائے کریں اور خود دلچسپی لیں. سیکنڈ ون کہ اسٹوڈنٹ کی تربیت کی میں نے بہت کمی محسوس کی ہے کہ ٹیچرز کے, بلکہ اسٹوڈنٹ سے زیادہ میں نے یہ فیل کیا ہے کہ ٹیچرز کی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کہ ٹیچرز کی اچھی تربیت ہوگی تو وہ اسٹوڈنٹس کے اندر یہ چیزیں ٹرانسفر کر سکیں گے, اور اس کے لیے ورکشاپس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو اسی وجہ سے ہم ان چیزوں پہ بھی بہت ورک کر رہے ہیں کہ ٹیچرز ٹریننگ ورکشاپ ہوں اور اسٹوڈنٹس کی تربیت ہو اور کنسیپٹس دیے جائیں, نہ کہ رٹا لگوایا جائے. اچھا فیضل صاحب, بلڈنگ آپ کی نظریں اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں, بلڈنگ آپ کی بڑی آئیڈیل ہے, بڑی مزے کی بلڈنگ ہے. آپ نے اور رومس کو اسکول کے حوالے سے آپ نے ترتیب دیا ہے. آپ نے پھر گرلز اور بوائز پورشن ہی آپ نے ایک ہی بلڈنگ ہے بالکل اس کو الگ کیا ہے. آپ نے اس کے دروازے ہی الگ کیے ہوئے ہیں, آپ نے اس کا بہت انٹرسٹ ہی زیادہ الگ یہ کیا ہوا فیل ہے. کیا کہ ہمارے ایریا میں یا عام لوگوں کی ذہنیت میں جو کام اس ٹائم ہو رہا ہے وہ باقی کاموں کی طرح ایجوکیشن کو بھی جگاڑ کے انداز میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ کر رہے ہیں. بس وہ ایک کام بس اچھے طریقے سے ہو رہا ہے یا نہیں, بس ہونا چاہیے, اس رول پہ کام کر رہے ہیں. تو میرا کنسیپٹ اس میں ایک تھا کہ ہم ایک بہت زیادہ کوالٹی ایجوکیشن کا سسٹم یہاں پر شروع کریں. تو اس کے لیے ظاہر انفراسٹرکچر پہلی چیز تھی جو, اچھا یہ خواب ہم نے اپنی ذاتی بلڈنگ کا اور اس ڈیزائن کا اور یہ ساری چیزوں کا ابھی نہیں دیکھا تھا, بلکہ جب میں قائد یونیورسٹی میں خود پڑھ رہا تھا تو میری گاڑی کا تقریباً یعنی جہاں پر میں رہتا تھا وہاں سے قائد یونیورسٹی تک تقریباً 1 گھنٹہ ڈیلی آنے میں اور جانے میں لگتا تھا. اور یہ بات ہے تقریباً 2005 2006-07 کی, اس ٹائم کی. تو گاڑی میں آتے ہوئے اور جاتے ہوئے میرے ذہن میں ایک ایسے آئیڈیل قسم کے ادارے کا خیال آتے ہوئے اور جاتے ہوئے گردش کرتا تھا جہاں پہ ایک آئیڈیل قسم کی ایجوکیشن فراہم کی جائے. اس کے لیے جب ہم نے یہ انیشیٹو لیا اپنے اسکول کا, تو اس کے لیے پہلا جو میں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ اگر میں اس کو سٹارٹ کروں گا تو پرفیکشن سے نہیں ہے تو نہ ہو, بے شک اگر یہ 10 سال تک بھی نہیں ہوتا یا ہماری اپنی زندگیوں میں بھی یہ کام سٹارٹ نہیں ہوتا, ہماری آگے نسلوں سے سٹارٹ ہوتا ہے تو بے شک ان کے ٹائم پہ سٹارٹ ہو جائے, نئی اسکول سٹارٹ ہو تو بے شک نہ ہو, لیکن اگر ہو تو 100% کوالٹی کے ساتھ ہونا چاہیے. اس کے لیے پہلے سٹیپ میں نے اس کا جو میپ ڈیزائن کرنا تھا. میپ ڈیزائن کرنا تو سمپلی یہی لگتا ہے بہت ایزی سا کام ہے, بس سمپلی ایک آرکیٹیکٹ سے کہہ دیا جائے, ایک میپ بنا لے گا, کام شروع کر لیا جائے. لیکن میں نے یہ سوچا کہ اس میں ہماری ساری ریکوائرمنٹس بھی پوری ہونی چاہیے جو ہمارے ذہن میں ایک پلان ہے. اس کے لیے 2 مہینے کا ٹائم ہم نے لگایا کہ 2 مہینوں میں ہم نے وہ ساری چیزیں ڈیزائن اس میں کی کہ جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری پوری ہونی چاہیے. اور پھر اس میں ریکوائرمنٹس ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ لکھی کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. تو وہ الحمدللہ ساری چیزیں اس میں پھر پوری کی گئیں. اس میں اسٹوڈنٹ کی فزیکل ہیلتھ کے لیے گراؤنڈ بھی رکھا گیا, ان کے لیے لیبس بھی رکھی گئیں. پھر یہ بھی بہت ضروری تھا کہ جس طرح ہمارے اسلامک ویلیوز ہیں ان کو ہم پورا کریں. اس کے لیے لازمی تھا کہ بوائز سیکشن الگ, گرلز سیکشن الگ. اچھا یہ بھی دیکھا گیا, چونکہ جیسے آپ نے شروع میں مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا آپ کا ایکسپیرینس رہا, میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ سامنے بوائز کی کلاس ہے, سامنے گرلز کی کلاس ہے, اور وہ ظاہر ہے ہمارا اسلام, ہمارے ایتھکس, ہمارا کلچر یہ چیزیں الاؤ نہیں کرتے, اور اس کا کبھی بھی کوئی مثبت فائدہ نہیں دیکھا گیا, نقصان ہی ہزاروں طرح کے دیکھے گئے. تو پہلا تو یہ تھا کہ بلڈنگس علیحدہ کی جائیں دونوں کی. تو ہماری بلڈنگ اوور آل ایک ہے لیکن بیچ میں کمپلیٹ سپریشن ہے بوائز کے لیے اور گرلز کے لیے. پھر سیکنڈ جو میں نے دیکھا
کہ بعض اسکولس لکھ لیتے ہیں کہ ہمارے بوائز اور گرلس کے لیے علیحدہ علیحدہ وہ سیکشنز ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے وہی جو بوائز سیکشن کا سٹاف ہے وہی گرلس سیکشن میں جا کے ٹیچ کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے یہ بھی بہت امپورٹنٹ تھا، ہم نے اس کے لیے بوائز کے لیے ٹوٹل علیحدہ سٹاف ہے، گرلس کے لیے علم سے سٹاف بھی آپ کیا ٹوٹل جاننا علیحدہ. چاہتے ہیں؟ کمیونٹی سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ سیاسی سماجی حلقوں سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے ان کے لیے پیغام بھی ہو. جی، جو ہمارا ادارہ ہے یہ مین روڈ پہ واقع ہے اور ہاکی کے بالکل قریب ہے، ہاکی پل کے بالکل قریب ہے. تو جہاں تک اچھا سٹاف کی ضرورت تعلق ہے تو اس کے لیے ہم نے یہی کیا ہے کہ سٹاف کے پے اسکیلز ہم نے بڑھا دیے ہیں. تو باقی اداروں سے ہم زیادہ پے کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بہت خوشی کے ساتھ سٹاف الحمدللہ یہاں پر آ رہا ہے. پھر ان کے ساتھ ہمارا بیہیویئر بہت اچھا ہے، تو اس اچھے بیہیویئر کی وجہ سے بھی وہ ریٹین بھی الحمدللہ یہاں پر آ رہا ہے. تو بہت خوش ہے سٹاف، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی یہاں پر ایک ویکینسی نکلتی ہے تو اس کے لیے جو آلریڈی سٹاف ممبرز ہیں وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ اپنے جاننے والوں کو، اچھے کوالٹی سٹاف کو لے کے آئیں. تو الحمدللہ کافی بڑی تعداد میں یہاں پہ لوگ اپلائی کر رہے ہیں. پھر ان کے ڈیٹا کو ہم سنبھال کے رکھتے ہیں اور جب ضرورت ہوتی ہے پھر ان کو کال کرتے ہیں انٹرویو ڈیموز لے کے. تو کوشش پوری ہوتی ہے کہ اچھے سٹاف کو ہم یہاں پہ لے کے آئیں. اچھا، اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو اچھا لوگ ہیں جن کے ذہن میں لوگوں کی اسٹوڈنٹس کی تربیت کا بھی پروگرام ہے، تو وہ یہ دیکھا گیا ہے کہ عام طور پہ عمومی طور پہ وہ اسکولز میں بہت کم طور پہ اپلائی کرتے ہیں، اور وہ گورنمنٹ جابس یا پھر وہ کسی بھی کمپنی یا انڈسٹریز کے اندر جاب کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو میری ان تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو یہ چاہ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر ایک مثبت تبدیلی آئے، یا جو چاہ رہے ہیں کہ ہمارا پاکستان کل کو روشن پاکستان بنے، آج جس دلدل میں ہے اس سے یہ سارے نکل سکیں، تو اس کے لیے پہلا کام ان کو اور لازمی کام یہ کرنا ہوگا کہ ینگ جنریشن، نیو جنریشن کی تربیت کرنی ہوگی. آج ہم اگر چین کی بات کرتے ہیں کہ وہ سپر پاور بننے کے لیے وہ کوشاں ہے اور بہت زیادہ اس نے ڈیولپمنٹ کی ہیں، تو ان کی اگر ہم ہسٹری پہ جائیں تو جو ماؤ زے تنگ تھا اس نے اس کا جو چین کا جو موجودہ چین کا جو رہنما ہے، تو اس نے جب اپنا لانگ مارچ کیا تھا، اس لانگ مارچ کے کامیابی کے بعد اس نے پہلا قدم یہی اٹھایا تھا کہ اس نے ایک اسکول اوپن کیا تھا اور اسٹوڈنٹس کی تربیت کرنا شروع کر دی تھی. اور اسی طرح سے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چین کا ایک بہت بڑا فلاسفر گزرا ہے، تو اس نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک مہینے کی اگر پلاننگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کر لیں کہ گندم لگا لیں. اگر آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک صدی کی پلاننگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ پھر اس طرح سے کیجئے کہ آپ اپنی قوم کی تربیت کیجئے. تو میں ریکویسٹ کروں گا ان تمام لوگوں سے جو جن کے پاس ایک اچھی تعلیم ہے اور جو اس نظریے پہ کام کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کی اور ینگ جنریشن کی تربیت کی جائے، تو وہ ٹیچنگ کے میدان میں آئیں. اس سے اچھی اپرچونٹی ان کے پاس کوئی بھی نہیں ملے گی. اور باقی میں اس علاقے کے جتنے بھی پیرنٹس ہیں جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، یا باقی بھی جتنے پیرنٹس ہیں، ان سب سے ریکویسٹ کروں گا وہ یہاں پر آئیں اور ہمارے ادارے کا وزٹ کریں اور وہ یہ جانیں کہ ہم کس پیشن کے ساتھ یہاں پر ورک کر رہے ہیں. اور وہ ہمیں اپنے فیڈ بیکس بھی دیں. جو اسٹوڈنٹس آلریڈی پڑھ رہے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے، وہ ہمارے اندر بھی ظاہر ہے کوئی بندہ بھی 100% جی خامیاں نہیں ہوتی، پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے. تو ہمارے اندر جو خامیاں ہیں وہ ہمیں لازمی طور پہ ان کو انڈیکیٹ کریں، ہمیں بتائیں تاکہ ہم ان میں بھی انشاءاللہ امپرومنٹ کر سکیں. تو ساتھ میں بہت شکر گزار ہوں دعا نیوز کا کہ جو اس محنت اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جو اچھے کوالٹی کا کہیں پر بھی کام ہو رہا ہے اس کو لوگوں کے سامنے لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ یہی لوگ ہیں جو اگر یعنی رابطے کا ایک ذریعہ بن رہے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے اچھائی انشاءاللہ مزید پھیلے گی. فیصل صاحب آپ کا بہت شکریہ.